इसको नाम जुनून का दे लो। इस नावल को तहरीर किया है आसिया मिर्जा ने। आईने के सामने खड़े होकर अपना हर तरह से जायजा लेने के बाद उसने एड़ियों के बल पलटकर सदाकत से दाद चाही। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? उसने बड़ा सा लॉकेट गले में डालते हुए पूछा। जनाबे आली, बस गिटार की कमी रह गई है। मेरा ख्याल है ये पूरी हो जानी चाहिए। सदाकत ने बेड कवर बदलते हुए उस पर तफसीली निगाह डाली, फिर तकिया एक तरफ डालकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। कांधों पर झूलते बालों का बगौर जायजा लिया, मूंछों की गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश की। फिर एक हंकार उभरा, साथ में मंशियात की एक पुड़िया भी रख लें तो पक्के। वो जरा सा रुका, फिर सर हिलाकर बोला, वैसे मेरा ख्याल है अब नवाब सिराजुद्दौला अपनी दुख्तर नेक अख्तर का रिश्ता कम से कम एक विलायती लौंडे, मेरा मतलब है आपसे, हरगिज नहीं करेंगे। उसकी ख्याल आराई पर एहसन ने एक पुरमुसरत और कदरे इत्मीनान बख्श सांस भरकर उसके रुखसार को जोर से थपथपाया। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ, मगर खातिर जमा रखिए। सदाकत दोबारा तकिया उठाकर उसका गिलाफ उतारने लगा। दादी हुजूर, आपको इस नामाकूल और लच्छर हुलिये में हरगिज भी नवाब साहब के यहाँ नहीं जाने देंगी। आखिर आपको बर दिखवे के लिए बुलाया जा रहा है, और आप नहीं जानते नवाब साहब अभी तक खुद को कहीं का नवाब ही समझते हैं। उनकी ताबा नाजुक पर आप सख्त गिरा गुजरेंगे, और उनकी नेक परवीन पर भी। तो मैं गिरा ही गुजरना चाहता हूँ, बल्कि कोहे गिरा। उसने दाईं आंख दबाई। सदाकत आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस भरकर रह गया। तुम्हें 100% यकीन है ना सैदी कि वो अपनी परवीन अख्तर नेक का रिश्ता मुझसे नहीं जोड़ेंगे? वो पुरख्याल अंदाज में सदाकत को देखकर बोला। तो सदाकत को झटका लगा। जनाबे आली, ये अभी आपने क्या इरशाद फरमाया? परवीन अख्तर नेक, ये कौन ज़ात शरीफ है? कहाँ से वारिद हुई परवीन अख्तर नेक? अभी तुमने ही तो कुछ इस तरह का नाम लिया है, आई मीन नवाब साहब की बेटी का। जवाबन सदाकत हंसने लगा। ये नाम तो मेरी गुनाहगार पुरतनकीर ज़बान से अदा हुआ ही नहीं है। मैंने तो कहा था दुख्तर नेक अख्तर, यानी दुख्तर का मतलब है बेटी, नेक का मतलब है नेक, और अख्तर का मतलब है अख्तर। वो सर झुकाने लगा। समझ आई जनाबे आली? एहसन अपना हाथी दांत का हेयर ब्रश उस पर खींच मारा। तुम जैसे काबिल उस्ताद होंगे तो समझ तो आ ही जाएगी। सख्त नामाकूल मुलाजिम हो तुम। जनाबे आली, सदाकत ने बुरुश खाकर कंधा सहलाते हुए एक लंबे एहतजाजी चीख मारी। आप मुझे मुलाजिम होने का ताना दे रहे हैं? बड़े दुख और अफसोस की बात है। उसने हकीकतन अफसोसनाक सूरत बनाई। हाँ, तुम 10 दफ़ा मुलाजिम हो, और इस कदर पुराने और बोसीदा न होते तो तुम्हें फ़ौरन से बेशतर यहाँ से चलता कर देता। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें 2 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त किया जाए। वो बेड से अपना ब्रश उठाकर उस पर एक गुस्सीली निगाह डालकर ब्रश फेरने लगा। देखें, आप सख्त किस्म की दिल आज़ारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर इस तरह के जुमले नवाब साहब आपसे कहें तो फिर पता चलेगा कि दिल पर चोट कैसे पड़ती है। अरे जाओ, मैं खुद यही चाहता हूँ कि वो इस तरह के जुमले ज़रूर अदा करें। जब कहेंगे तब पता चलेगा, किसी गरीब की आ नहीं लेते। वो लंबी आँख खींचकर चारों शाने चित लेट गया। तुम गरीब कब से हो गए? वो एड़ियों के बल पलटकर उसे घूरने लगा। मेरा मतलब है, ऐसा क्या दफीना खजाना देख लिया आपने मेरे पास कि मेरी गरीबी पर शक होने लगा? मेरी ज़बान मत खुलवाओ,
بہت پیسہ بنا لیا ہے تم نے، اور پاپا ماما پیسے کب گن کر رکھتے ہیں؟ اللہ اللہ، اتنا بڑا بہتان! اللہ کرے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ حشت، زبان کو کنٹرول رکھو، کوئی لمحہ بھی قبولیت کی گھڑی بن سکتا ہے۔ اس زمین پر فی الوقت میں بھی کھڑا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا رشتہ بتا رہے تھے تم نواب صاحب کا دادی حضور سے بنتا ہے؟ وہ اسٹول کھینچ کر صداقت کے قریب کھسک آیا۔ وہ شرافت سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور منہ بنا کے بولا، چھوڑیں، آپ سن کر کیا کریں گے؟ آپ تو تیاری کیجئے نیا رشتہ استوار کرنے کی۔ رشتہ استوار، اب اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ تمہیں خود خبر نہیں ہے۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ جی نہیں، اس نے ایک بار پھر احتجاج بلند کیا۔ انگریزوں سے زیادہ اچھی انگریزی بول لیتا ہوں۔ یہ انکشاف تھا۔ احسن نے آئیبرو چڑھا کر جیسے داد دی۔ مگر حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ یہ زبان استعمال کرنے سے لکنت کھا جاتی ہے۔ انگریزی بھی کوئی زبان ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے بولنے والا پکڑ پکڑ کر پتھر مارے جا رہا ہے۔ ہاں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہی لگتا ہے کہ اس پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اس نے جیسے تائید کے ساتھ سر ہلا کر اس پر ترہم بھری نظریں ڈالیں تو وہ روٹھ گیا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ جائیں آپ، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور اس پروین نیک اختر کے بارے میں بھی نہیں، جو عنقریب آپ کی زوجہ محترمہ بننے والی ہیں، جسے دیکھ کر وہ ان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے لگا۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ احسن کے چہرے پر تجسس لہریں مارنے لگا۔ سیدی، تم کتنے اچھے ہو! میں تو آج تک تمہاری اس کمزور اماں کو دعائیں دیتا نہیں تھکتا جس نے تمہیں جنم دیا۔ کتنی عظیم عورت ہے وہ جس نے میرا مطلب ہے ایسے قابل بچے کو پیدا کیا۔ وہ کرسی سے اتر کر بیٹھ پر آ بیٹھا۔ صداقت نے گردن فخر سے اکڑائی، پھر ذرا سا رخ اس کی طرف کیا اور ڈرامائی انداز میں بولا، میں نے خود اسے دیکھا ہے کئی بار۔ پچھلے سال دادی حضور کے ساتھ موسم کے پھل لے کر گئے تھے ہم، تو اسی نے ہمیں عزت بخشی تھی۔ تمہیں بھی؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا، مگر صداقت کے چہرے کے زاویوں میں تبدیلی دیکھ کر بولا، اوکے اوکے، بخشش دی ہوگی، آئندہ محتاط رہے گی۔ یہ تو بتاؤ وہ کیسی ہے؟ میری تو چھٹی حس قطعی ناخوش ہے اور خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر تفکر سے بولا، بہت جلد خطرے کے سائرن بھی بجیں گے۔ صداقت نے اطمینان سے ٹانگیں سمیٹ لیں۔ ویسے کیا چیز ہے وہ؟ بالکل باپ کی ہو کاپی، وہی ناک نقشہ، وہی سراپا۔ اسے لے کر جب آپ امریکہ کی سڑکوں پر ٹہلنے نکلیں گے تو ٹریفک جام ہو جائیں گے، گورے اپنی گوری گوری انگلیاں پیلے پیلے دانتوں میں دبا لیں گے، نور جہاں کے مقبرے کو چلتے ہوئے دیکھ کر کچھ تو انگلیاں بھی چبا لیں گے۔ مائی فٹ، دماغ خراب نہیں ہوا میرا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور اسے امریکہ لے جاؤں گا؟ دیکھ رہے ہو، ساری محنت ریجیکٹ کیے جانے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ سخت بدمزاح ہو کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، پھر چٹکی بجا کر بولا، اٹھو تم یہاں سے اور 2 منٹ کے اندر اندر گیٹ لاسٹ ہو جاؤ۔ میری غیر موجودگی میں تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ دادی کو اس ملکہ حسن سے متنفر ہی کر دیتے۔ وہ بات طے کر کے آ گئیں۔ کیا نظر آ گیا انہیں اس کلوپترا میں؟ واہ، کیا بات کی ہے! بالکل بالکل کلوپیترا ہی تو ہے وہ۔ صداقت منہ بنا کر بیڈ سے اترتے اترتے پھر اچھل کر بیٹھ گیا۔ شاید ان کا ڈھیر سارا کاجل ہی دادی حضور کے دل میں سرایت کر گیا ہے۔ چلتی پھرتی کاجل کا اشتہار ہی تو نظر آتی ہیں۔ صداقت یوں۔ وہ کوئی موٹی سی گالی دیتے دیتے رک گیا۔ صداقت مسکرایا، چلے کاجل نہیں تو پھر ان کی دراز پتلی پتلی سی چٹیا پسند آ گئی ہوگی، جو چلتے ہوئے ہوا کے زور سے کمر سے 2 انچ اوپر معلق رہتی ہے، یا پھر گورے مونت جیسے پیر بھاگے ہوں گے جس میں 10 من وزنی پازیب ہمہ وقت کھنکتی
بلکہ کھڑکتی رہتی ہے۔ واٹ؟ 10 من وزنی؟ تو اس حساب سے پیروں کا وزن کتنا ہوا؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، میں نے کبھی اٹھا کر وزن نہیں کیا۔ اوئی! جواباً احسن کا خالص لیدر کا جوتا کس کر اس کی پیٹھ پر پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا وار ہوتا وہ کمر سہلاتا بلبلاتا دروازے سے نکل بھاگا۔ وہ سخت بددلی کے عالم میں سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ ماما اور پاپا کی مختصر اور دادی کی نا ختم ہونے والی نصیحتیں اس نے صداقت کے کرتے کی گرہ میں باندھ لیں اور رخصت ہوا۔ دادی حد سے زیادہ پر امید تھیں کہ وہ کامیاب اور کامران لوٹے گا۔ ارے نواب سراج الدولہ کو ایسا خوبرو اور ہیرے جیسا داماد کہاں ملے گا؟ صداقت کی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی، مگر وہ احسن کے ڈر سے اسے تالو سے چپکائے دادی کے پر امید چہرے کو دیکھتا اس کے ہمراہ نکل گیا۔ ریل کے 7 گھنٹے کے سفر کا سوچ کر ہی احسن تو بدمزہ ہو گیا تھا، مگر مجبوری تھی۔ نواب صاحب کے کوچے تک اسی ذریعے سے پہنچا جا سکتا تھا، اور دوسرا حکم صادر تھا کہ نواب صاحب ٹھیک فلاں وقت پر اسٹیشن پہنچ جائیں گے احسن میاں کو لینے۔ آخری آدھا گھنٹہ باقی تھا جب صداقت نے احسن کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ریل کا حادثہ ہو گیا؟ اد کھلی آنکھوں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اللہ نہ کرے، میں تو آپ کو حادثے سے پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ سراج الدولہ ٹھیک 27 منٹ کے بعد آپ کے مقابل ہوں گے۔ کچھ تیاری کر لیجئے۔ کہتے ہیں پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ کم از کم اتنی انگریزی تو سیکھ لو۔ وہ اسے گھور کر باتھ روم چل دیا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمے چڑھائے اور تنقیدی نظروں سے آئینے میں جائزہ لے کر صداقت سے داد وصول کی۔ مجھے تو لگتا ہے نواب صاحب اسی ریل سے آپ کو ٹکٹ دلوا کر روانہ کر دیں گے۔ اور ان کی وہ نیک پروین؟ اس نے پرمسرت لہجے میں پوچھا۔ وہ کہاں آئی ہوں گی؟ ان کے ہاں سخت قسم کے پردے کا رواج ہے۔ وہ تو آپ کو شاید آخری دموں تک دکھائی نہ دیں۔ واٹ؟ وہ حیرت سے اچھلا، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، اچھا پردہ ہے، تمہیں نظر آ گئی؟ اپنے پورے سامان قتل کے ساتھ اور مجھ سے پردہ؟ وہ استضائیہ ہنسنے لگا۔ اسی دم ریل جھٹکا کھا کر رک گئی۔ ہر طرف شور و گل مچ گیا۔ وہ دونوں اپنے مختصر سامان سمیت اترے۔ نواب صاحب اتفاق سے وہیں ٹہلتے نظر آ گئے۔ صداقت کی نظر پڑ گئی تو چیخ کر پکارنے لگا، نواب صاحب، نواب صاحب! اس سے پہلے کہ وہ مزید اچھلتا اور اسٹیشن پر موجود سارے ہی نواب نام کے افراد جمع ہو جاتے، احسن نے گٹار کا کنارہ اس کے کولوں میں چبو دیا۔ سراج صاحب، یہ نواب صاحب کیا ہوتا ہے؟ نواب صاحب یہ ہوتا ہے۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں سفید لون کے کرتے اور پاجامے میں پتلی پتلی ٹانگوں والے نازک اندام نواب صاحب خرامہ چلے آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا تھی، منہ میں بھی ایک پان تھا، مگر نہایت نفاست سے چبا رہے تھے۔ آداب نواب صاحب۔ صداقت نے ہاتھ پیشانی تک لے جا کر خالص مغلیہ انداز میں فرشی سلام پیش کیا، جسے شاہانہ انداز میں قبول کیا گیا۔ ہائے! ابھی نواب صاحب کی مسکراہٹ سلام وصول کر کے ہونٹوں پر ہی تھی کہ احسن نے گٹار پر زور سے انگلیاں مار کر پورا منہ پھاڑ کر سلام جھاڑا، اور نواب صاحب کی مسکراہٹ پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ یہ احسن میاں ہیں، حیات صاحب کے صاحبزادے اور گلنار بیگم کے پوتے، یعنی نواب شہامت کے پوتے۔ صداقت نے اس کی پورا شجرہ نسب کے ساتھ تعارف کروایا تو نواب صاحب کے پھیلے پھیلے سرخ ہونٹ سکڑ گئے اور آنکھیں پھیل کر اس کے سراپے میں الجھ گئیں۔ پان ان کے حلق میں یقیناً پھنسا تھا۔ اتنی زور کی کھانسی آئی کہ ان کی نفاست پسندی کا قتل ہو گیا۔ سرخ رنگ ان کے ہونٹوں کے کناروں سے پھسل کر نکلا اور کچھ سرخی صداقت کے بے داغ کرتے پر نشان چھوڑ گئی۔ ہاؤ آر یو؟ احسن نے اپنے ہاتھ پورا کھول کر مصافحہ کے لیے آگے کر دیا۔ نواب صاحب نے بحالت مجبوری سکتے کی سی کیفیت میں اپنا مخروطی سفید برف جیسا ہاتھ آگے کر دیا۔
جسے احسن نے پوری طاقت کے ساتھ تھام کر کڑکڑا دیا۔ صداقت نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں میچ لیں، مگر خاصی دیر تک تڑاق قسم کی کوئی آواز نہ سن کر اطمینان سے آنکھیں کھول دیں۔ نواب صاحب کی پانچوں انگلیاں اتحاد کا نمونہ بن گئی تھیں، جنہیں وہ بامشکل علیحدہ کر رہے تھے۔ سنو، فرسٹ امپریشن کیسا رہا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے احسن نے صداقت کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں جناب عالی؟ نواب صاحب کے چہرے پر لکھا تو نظر آ رہا ہے۔ اس نے نواب صاحب کے چہرے پر پھیلے زاویوں کو بغور دیکھا۔ یہ حقیقت تھی، نواب سراج الدولہ احسن کی طرف گاہے بگاہے دیکھ دیکھ کر متفکر ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں احسن نے گاڑی رکوا دی اور نواب صاحب کے ڈرائیور کو اتروا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ برخوردار، تمہیں گاڑی چلانی تو آتی ہے نا؟ نواب صاحب کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ گاڑی؟ میں تو پلین بھی چلا چکا ہوں، وہ آگنیشن میں چابی گھما کر بولا۔ گاڑی تو میں صرف 2 انگلیوں سے چلاتا ہوں۔ اس نے 2 انگلیاں نواب صاحب کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ ان 2 انگلیوں سے؟ اچھا، مگر یہاں پر 2 انگلیوں سے مت چلانا میاں۔ نواب صاحب نے احسن کو یوں دیکھا جیسے جانور قصاب کو۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ ایک زبردست جھٹکا لگا اور نواب صاحب پھسل کر دروازے سے جا لگے۔ سر شیشے سے جا ٹکرایا۔ او سوری، اس نے نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ او سوری، اس نے نواب صاحب کی طرف معذرت خواہ سی نظر ڈالی۔ نواب صاحب جبراً مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگے اور مضبوطی سے اسی کنارے پر جم کر بیٹھ گئے۔ تاہم سامنے بڑا سا اسپیڈ بریکر یکدم نواب صاحب کی آنکھوں کے سامنے پہاڑی کی طرح آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے گھبرا کر احسن کی طرف دیکھا، مگر اس کی نگاہوں میں وہ کنکر سے زیادہ نہیں تھا۔ گاڑی اس نے تیز رفتاری سے اسپیڈ بریکر پر چڑھا دی اور ایک دھماکہ ہوا، مگر صرف نواب صاحب کی نازک جان پر۔ ان کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، مگر ناریل کی طرح مضبوط نکلا۔ وہ حواس باختہ ہو کر چلانے لگے، گاڑی روکو برخوردار، گاڑی روکو۔ احسن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بریک دبا دیا۔ میاں، میں عنقریب جہاز خریدوں گا اور تمہیں اڑانے کے لیے دوں گا، اسے تو تم رہنے ہی دو۔ نواب صاحب جھلس کر بولے تھے اور سخت کڑی نظروں سے احسن کو دیکھ کر اپنے ڈرائیور کو واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا اشارہ دیا۔ بامشکل خیر خیریت سے گاڑی نواب صاحب کے دولت قدے پر رکی۔ قدیم طرز کی عمارت باہر سے بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ آپ نے ڈاگز نہیں پالے نواب صاحب؟ احسن نے ادھر ادھر گھوم کر سخت مایوسانہ انداز میں نواب صاحب کو دیکھ کر پوچھا۔ کم از کم انہی کے دم سے رونق ہو جاتی۔ لا حول ولا قوت۔ کتے کے نام پر نواب صاحب کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، جیسے چلتی مشین کی بیٹری فیل ہو گئی ہو۔ ان بدبختوں سے بھی کوئی رونق ہوتی ہے؟ کمال ہے۔ اس نے کاندھے اچکا کر یوں حیرت سے نواب صاحب کو دیکھا جیسے ان کی عقل کو کوس رہا ہو۔ پھر اس نے صداقت کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ کتے تو وفادار ہوتے ہیں۔ ارے ہوتے ہوں گے، ہمیں کیا؟ نواب صاحب کتے کے ذکر سے کچھ بدمزہ ہو رہے تھے، تیز تیز چلنے لگے۔ شکر کیجئے نواب صاحب کہ ہمارے جناب عالی اپنے ساتھ کتے نہیں لائے لٹکا کر۔ صداقت ان کے ساتھ چلتے چلتے بولا تو وہ ٹھٹک گئے۔ لٹکا کر؟ جی، یہ جو گٹار آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں عموماً کتا لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس نے احسن کے گٹار کی طرف اشارہ کیا تو نواب صاحب کی آنکھیں مارے خوف کے ابل پڑیں۔ ہاں، نیا نیا شوق ہوا تو اس شوق کے ہاتھوں ذرا تکلیف بھی اٹھائی۔ پورے 14 انجیکشن لگے تھے۔ احسن ان دونوں سے بے نیاز ادھر ادھر نواب صاحب کی قدیم عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ 14 انجیکشن؟ جی، پورے 14۔ خیر، اب تو عادی ہو چکے ہیں۔ اس نے مطمئن کر دینے والے انداز میں نواب صاحب کو دیکھا۔ کون؟ کتے؟ نہیں احسن صاحب۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی کیا ضرورت آن پڑی کتے لٹکانے کی؟ یہ کون سا فیشن ہے؟ نواب صاحب جھرجھری لے کر احسن کے جسم کے اس حصے کو دیکھنے لگے جہاں بقول صداقت کتا لٹکایا کرتے ہیں۔
ان کی نظریں یوں جمی تھی جیسے اوپر ہی سے اندر کا حال جان لینا چاہتے ہوں۔ نواب صاحب کا گھر اندر سے بھی اتنا ہی قدیم نکلا۔ ایک ہو کا عالم، بڑے بڑے خالی کمرے، ہر کمرے میں ایک بڑی سی تصویر آویزہ تھی جو بقول نواب صاحب ان کے دادا مرحوم کی تھی۔ اللہ بخشے دادا حضور کو ایسی آن بان تھی کہ چلتے تھے تو زمین اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگتی۔ انگریز تو غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر پیچھے چلتے، جب نگاہیں اٹھاتے تو اٹھی ہوئی نظریں جھک جاتی۔ مارے شرم کے صداقت اپنی کھیکی منہ پھیر کر چھپانے لگا۔ سب کچھ تو خیر سمجھ میں آ گیا، مگر انگریز ہاتھ باندھے کیوں پیچھے چلتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آیا احسن کی، تاکہ پیٹھ پیچھے نواب صاحب کی برائیاں کر سکیں۔ صداقت نے گھٹی سلجھانی چاہی۔ انہیں جو کمرہ دیا گیا تھا وہ بھی بڑا سا تھا، جا بجا خاندانی ڈراؤنے چہروں کی تصویریں آویزہ تھیں۔ ایک جگہ تو خود نواب صاحب بندوق تان کر کھڑے تھے اور قدموں کے پاس شیر پڑا ہوا تھا۔ جہاں تک احسن کا خیال تھا یہ سراسر بلی تھی جسے کیمرہ ٹرک سے شیر کی شکل اور جسامت دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ صداقت نے سخت افسوس سے احسن کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے فرشی نشست پر پیر پسا کر بیٹھ گیا اور گاؤ تکیا بغل کے نیچے دبا لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ان کی دختر نیک اختر سے شادی بے شک نہ کیجیے، مگر کسی کی برسوں کی محنت کو یوں کھڑے کھڑے 2 سیکنڈ میں تو اکارت نہ کیجیے۔ نہ جانے ایک شیر کو مارنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے۔ بیچارے نواب صاحب نے۔ بڑا دل آ گیا ہے تمہارا نواب صاحب پر، تم ہی داماد بن جاؤ ان کے، یوں بھی ان کے ہمراہ تم ہی اچھے لگو گے۔ وہ صداقت کے سراپے پر نگاہیں ڈال کر ہنس پڑا۔ صداقت ایک کونے میں جا کر گھٹنے لپیٹ کر دبک گیا اور خاصی ناراض نظر اس پر ڈال کر چمک کر بولا، یعنی شادی کے بعد بھی نواب صاحب کے ہمراہ ہی چلنا پڑے گا؟ مجھے تو یہی کچھ لگتا ہے۔ اینی وے یہ بتاؤ اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ تکیا سمیٹ کر صداقت کی طرف ذرا کھسک آیا۔ پہلے آپ اپنی یہ وگ اتار دیجئے، بڑی حیا آتی ہے۔ صداقت اس کے کھلے دراز بالوں کی طرف اشارہ کر کے شرمیلے لہجے میں بولا، یوں لگتا ہے جیسے تنہائی میں کسی امرین گیسو حسینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ احسن نے سر سے وگ اتار کر اس کے سر پر جما دی۔ خاطر جمع رکھو، کوئی امرین گیسو حسینہ تمہیں لفٹ نہیں کرائے گی۔ کبھی تو اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کیجیے۔ صداقت نے باقاعدہ ناراض ہو کر منہ پھلا لیا۔ اچھا سنو یار، کسی طرح اس اختری بیگم کا دیدار ہو سکتا ہے؟ کون اختری بیگم؟ صداقت اتنے زور سے چلایا کہ احسن نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی نواب صاحب تمہاری فضول سی نسوانی چیخ پر اندر آ جائیں اور دیکھ نہیں رہے میری وگ اتری ہوئی ہے۔ اس نے جھاڑ پلائی۔ بے فکر رہیے جناب عالی، وگ اترنے کے باوجود بھی وہ آپ کو فرد زندگی میں لینے والے نہیں ہیں۔ خیر یہ اختری کون ہے؟ او اسٹوپڈ، وہی جسے تم دختر اختر کہتے رہتے ہو۔ صداقت کا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ اس نے برش اٹھا کر وگ پر پھیرنے لگا۔ آپ سیدھے سیدھے ڈاٹر کہہ لیا کیجیے، اردو پر بڑا احسان رہے گا۔ تمہاری وجہ سے ہی میری انگلش اور اردو دونوں خراب ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ رات کھانے سے پہلے نواب صاحب کی ملازمہ خاص نے دروازہ بجایا اور انہیں نواب صاحب کی یاد آوری کی اطلاع دی۔ اگر آپ اپنی تھکن اتار چکے ہوں تو تشریف لے آئیے، نواب صاحب اپنے حجرے میں آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ وہ پازیب چھنکاتی پلٹ گئی۔ پنجرے میں؟ احسن کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ نواب صاحب پنجرے میں یاد فرما رہے ہیں ہمیں؟ سنا تم نے؟ پنجرہ نہیں کہا، حجرہ کہا ہے، اور حجرہ کہتے ہیں خلوت خانے کو، چھوٹے کمرے کو۔ مائی گاڈ! وہ کچھ کھسیا کر سر کھجاتا ہوا اپنا گٹار اٹھانے لگا تو صداقت نے ٹوکا، یہ بھی ساتھ لیں گے کیا؟ آف کورس، نواب صاحب اس سے بہت چڑھتے ہیں اور آج تو اس پر نواب صاحب کو گانا بھی سنانا ہے۔ میڈونا کی آواز میں پیچھے سے صداقت نے صدا لگائی۔ وہ ٹھٹکا اور پلٹا۔ ماشاءاللہ، بڑی واقفیت ہو گئی ہے میڈونا سے۔
کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ صداقت نے پھر منہ پھلا لیا۔ میری شرافت پر داغ لگانے کی کوشش نہ کیجیے جناب عالی، صداقت پر تو پہلے ہی داغ لگا چکے ہیں آپ، مجھے امیر کہہ کر۔ اب مجھ غریب کے پاس شرافت کی دولت ہی تو رہ گئی ہے۔ وہ منہ پھلائے اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو سہی، سوچو تو سہی، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا۔ نواب صاحب فرش پر تکیوں کے سہارے لیٹے تھے۔ ہر بول پر نواب صاحب اپنا مختصر سر گردن پر رکھے دھن رہے تھے۔ شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا، واہ واہ، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا۔ نواب صاحب کہہ کر یکدم کھڑے ہو گئے۔ نہیں نواب صاحب، ہم تو فوراً آپ کی اطلاع ملتے ہی آ گئے ہیں۔ کیوں صداقت؟ ارے نہیں نہیں میاں، میں تمہیں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں۔ نواب صاحب اس کی وضاحت پر جلدی بولے، میں تو غزل کے بول دہرا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے احسن کو بغور دیکھا تو چہرے کے تاثرات میں کھچاؤ سا آ گیا۔ تم نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لیتے، وہ اس کی شرٹ کو دیکھ کر بولے۔ 3 کتے تصویر میں یوں منہ پھاڑے دکھائی دے رہے تھے جیسے ابھی شرٹ سے نکل کر نواب صاحب پر حملہ کر دیں گے۔ جینز پر جا بجا سوراخ تھے، گھٹنے بھی کافی حد تک 2 سوراخوں سے جھانک رہے تھے۔ ہال تو نواب صاحب کو اس کے لڑکیوں جیسے بالوں کو دیکھ کر بھی اٹھتے تھے۔ اس پر سانپ نما رسی پیشانی پر باندھ کر مزید نواب صاحب کو عاجز کیا جا رہا تھا۔ نواب صاحب احسن کے بیٹھنے پر خود صداقت کی طرف کھسک لیے اور قدرے سرگوشیانہ انداز میں بولے، کیا یہ سارا دن اسی حلیے میں رہتا ہے؟ ان کا اشارہ احسن کی طرف تھا جو نواب صاحب کے صاف ستھرے رومال سے اپنا گٹار صاف کر رہا تھا۔ نہیں، سارا دن تو نہیں، کبھی کبھی کپڑے اتار بھی دیتے ہیں، ان کے پاس بہت اچھی اچھی نیکریں ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ نواب صاحب یوں بدک کر پیچھے ہٹے جیسے کرنٹ لگا ہو، پھر صداقت پر کڑی نظر ڈال کر منہ پھیر لیا۔ وہ احسن کو دیکھ کر کئی بار دعائیں مانگ چکے تھے کہ خدا ان کی 7 نسلوں میں بھی کسی کو امریکہ نہ بھیجے۔ کھانے کے دوران فرشی نشست کی وجہ سے احسن کو کھانے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی نواب صاحب کی پتلی ٹانگوں میں پھنسا پاجامہ دیکھ کر حیران ہوتا، کبھی صداقت کی موٹی ٹانگوں میں پھنسے پاجامے کو۔ وہ تو اس کی جینس سے بھی زیادہ چست تھے، مگر وہ دونوں کس قدر آرام سے آلتی پالتی مار کر ٹھوس رہے تھے۔ نواب صاحب تو کھانے کے دوران ہر طرف سے بے نیاز تھے۔ 2 دل آرام ٹائپ کی ملازمائیں نواب صاحب کے پیچھے کھڑی دستی پنکھا جھول رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر احسن کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ نواب صاحب تو کھانے کے دوران ہر طرف سے بے نیاز تھے۔ 2 دل آرام ٹائپ کی ملازمائیں نواب صاحب کے پیچھے کھڑی دستی پنکھا جھل رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر احسن کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ پنکھا کم خود زیادہ لہرا رہی تھی، اور وہ بھی احسن کو دیکھ کر۔ نواب صاحب تو یوں ہی خوش ہو رہے تھے کہ ملازمہ خاص کی ادائیں ان کے لیے ہیں۔ نواب صاحب کے سر سے کئی فٹ اوپر تو ان کے پنکھے تھے، اور وہ بھی یوں ہل رہے تھے جیسے ہوا دینے کے بجائے نواب صاحب کے اطراف آنے والی ہواؤں کو روک رہے ہوں۔ کیا بات ہے جناب عالی، آپ کچھ مضطرب دکھائی دے رہے ہیں۔ جینس میں مجھ سے نیچے بیٹھ کر کھایا نہیں جا رہا، تم ایسے تنگ پاجامے میں ٹھوس رہے ہو۔ اس نے صداقت کی ٹانگوں پر نظر ڈالی اور تعجب سے پوچھا۔ صداقت کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کرتا اوپر اٹھایا۔ یہ دیکھیے، ہمارے مشرقی دماغ انگریزوں کی طرح تنگ نہیں ہیں، اوپر سے کس قدر ڈھیلے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، مشرق میں پیٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ احسن نے رشک سے پاجامے کے اوپر کے ڈھیلے حصے کو دیکھا۔ آئندہ آپ بھی جینس کا اوپری حصہ ڈھیلا بنوا لیجیے گا۔
اب تو نواب صاحب کی فرزندی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کھانا تناول فرمانا پڑے گا۔ جواباً موٹا سا چمچہ صداقت کے زانوں پر زور سے پڑا۔ اصولاً تو یہ سر پر بجنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تمہارے سر پر بڑے زور سے آواز آتی، اس لیے کہ خالی برتن بڑے زور سے بجتا ہے، اور میں کوئی ناگوار آواز سننے کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت۔ اصولاً تو یہ سر پر بجنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تمہارے سر پر بڑے زور کی آواز آتی، اس لیے کہ خالی برتن بڑے زور سے بجتا ہے، اور میں کوئی ناگوار آواز سننے کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت۔ رات فرش پر بچھے گدوں پر احسن کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا، اور جی میں نواب صاحب کو بہت کوسا۔ صبح اٹھا تو بے خواب آنکھیں خون اشام ہو رہی تھیں۔ آج آر یا پار ہو کے رہے گا، بلکہ آر ہی ہوگا اور پار ہم جائیں گے۔ اس نے شیف بناتے ہوئے غصے میں اطلاع فراہم کی۔ اللہ خیر کرے، آج تو نواب صاحب نے شکار کا پروگرام بنایا ہے اور نہر کی طرف بھی جائیں گے، کہنے لگے کشتی میں بھی بیٹھیں گے۔ لگتا ہے ان کے ستارے خوب گردش میں آئے ہوئے ہیں، تبھی ایسے پروگرام بنا ڈالے ہیں۔ احسن کے تیور اور ارادے بھانپ کر صداقت کو نواب صاحب کی تقدیر بڑے زور کا ہنڈولا جھولتی نظر آنے لگی۔ آدھی رات تک بے سرے راگ سنا سنا کر دماغ خراب کر دیا، اوپر سے تمہاری فضول تعریفوں نے میرا خون جلایا۔ قسم لے لیں جو میں نے نواب صاحب کی تعریف کی ہو۔ صداقت اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹا۔ میں تو ان کے پیچھے کھڑی ان کی ملازمہ خاص نو رتن کی تعریف کر رہا تھا۔ اب نواب صاحب اپنی سمجھ رہے تھے تو میری کیا خطا؟ 9 رتن کے بچے، تمہیں 10-12 رتن بنا کر یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ ابھی پرسوں کہہ رہے تھے تمہاری شرافت پر میں داغ لگا رہا ہوں، اور جو پورے 100 واٹ کے یہ بلب اس پر چپکا کر بیٹھے تھے، تب تمہاری شرافت واشنگ پاؤڈر میں دھل رہی تھی۔ اوئی اللہ، نواب صاحب کا بدلہ بھی مجھ سے ہی لیں گے کیا؟ صداقت لگاتار احسن کے وزنی ہاتھ کے 2 تڑکا کر بری طرح روٹھ گیا۔ اب یہیں بیٹھے رہنا، میں جاؤں گا نواب صاحب کے ساتھ شکار کے لیے، نہر پر کشتی میں، اور واپس آؤں گا اکیلے۔ وہ دھماکے سے دروازہ کھول کر نکلا اور اسی دھماکے سے بند کر گیا۔ چلو چھٹی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صداقت نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر منہ پر پھیر کر دوبارہ گدے پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد ہی کمرہ اس کے خراٹوں سے گونج رہا تھا۔